الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ قرآن کریم یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا اور اس میں کئی احکام بھی ہیں، زندگی گزارنے کے انداز بھی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کامیاب جو مومن ہوتے ہیں، یعنی وہ کامیاب جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملی، تو ان کی کیا عادات ہوتی ہیں، ان کے کیا انداز ہوتے ہیں زندگی کے، اس کا پورا ایک مضمون سورۃ المؤمنون میں موجود ہے، جو کہ 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ انشاءاللہ اس سے کچھ عرض کروں گا اور پھر ایک اہم موضوع کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلے فرمایا مراد کو پہنچے ایمان والے، ان کے اب اوصاف اور ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نمبر 1، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، ٹھیک؟ دوسری ان کی خوبی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ تیسری والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں۔ مزید ان کی خوبی کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا مگر علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ مزید اسی کی آگے وضاحت ہوتی ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے برنے والے ہیں۔ یہ پورا ایک مضمون ہے، انشاءاللہ وقت پر اس کی میں الگ سے وضاحت کروں گا۔ مزید جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں، یعنی اگر ہم اوپر سے چلیں کہ کامیاب مومنین، فلاح پانے والے مومنین کی جو خصوصیات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں،
बेहुदा बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करते, ज़कात देने का काम करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। फरमाया वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदीहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करते हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, ऊपर फरमाया अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में गिर गिराते हैं, खुशू और खुशू के साथ जो नमाज पढ़ते हैं। और आगे क्या फरमाया 9वीं आयत में फरमाया वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, वो था कि नमाज में गिरगिराते हैं, और यहां फरमाया और वो जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। जो ये करते हैं, जो बयान हुआ, नमाजों में गिरगिराते हैं, बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, ज़कात देने का काम करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी अमानत और अपने वादे की आहद की रियायत करते हैं, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं, जो ये करते हैं, फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। किस चीज के? अल्लज़ीन यरिसून अल-फिरदौस, के फिरदौस की मीरास पाएंगे। जन्नत का सबसे आला मकाम क्या है? फिरदौस। ये वो लोग हैं जो वारिस हैं किस चीज के? फिरदौस की मीरास पाएंगे। कैसी पाएंगे? हुम फीहा खालिदून, और इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अहम तरीन औसाफ मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो यहां नमाज का खुशू बयान किया गया, इसकी तफसीर में लिखा है कि इनके दिलों में खुदा का खौफ होता है। यानी नमाज में जो खशियत है, खुशू है, वो ये है कि इनके दिलों में नमाज का, इनके दिलों में खुदा का खौफ होता है, और इनके आज़ा साकिन होते हैं। बाद मुफस्सिर ने फरमाया नमाज में खुशू ये है, जो पहला वस्फ है कि नमाज में खुशू ये है कि इसमें दिल लगा हो, नमाज में दिल लगा हो, और दुनिया से तवज्जो हटी हुई हो, और नजर जाए नमाज से बाहर ना जाए, और गोशा चशम से किसी तरफ ना देखे, कोई अबस यानी फजूल काम ना करे, और कोई कपड़ा शानों पर ना लटकाए। इस तरह इसके दोनों किनारे लटकते हों, एक किनारा इधर, एक किनारा पीछे, और आपस में मिले ना हो, और उंगलियां ना चटकाए, और इस किस्म की हरकत से बाज रहे। यह है नमाज का खुशू, यह है नमाज का खुशू। जो फरमाया ना, वो जो अपनी नमाजों में गिर गिराते हैं, नमाज को खशियत के साथ पढ़ते हैं, यह नमाज का खुशू। बाद ने फरमाया कि खुशू यह है कि आसमान की तरफ नजर ना उठाए। यह है नमाज का खुशू। यह है वो वस्फ जो पहला बयान हुआ कि वो जो अपनी नमाजों में गिर गिराते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी नमाज नसीब करे, ऐसी नमाज में हमें दिल जमई नसीब फरमाए कि हम जब नमाज पढ़ें तो वो एहसान के बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए ना, जिसका खुलासा है कि नमाज यूं पढ़ के तो अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये मकाम तो ना पाए तो कम से कम तो नमाज तो ये मकाम हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है, ये तो तेरा ज़हन हो। अब हमारी नमाजों का तो खैर हाल ही बुरा है। अल्लाह हमें सही नमाज नसीब करे। फिर फरमाया दूसरी बात कि बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते। फरमाया हर लव और बातिल से मुजतनीब रहते हैं। अब ये जो
لغو ہے نا، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو کر دوں۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے نیک فلاح پانے والے مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ان باتوں کی تو اتفاق نہیں کرتے، یعنی ان باتوں میں پڑھنا تو کچھ التفات نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس کا نہ مسلمان کو دینی فائدہ نہ دنیاوی، جیسے مذاق مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ اس میں آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ یہ ہے اس کا پورا ایک طرح سے نچوڑ۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ جو فرمایا انی لغوی معرضون انی لغوی معرضون اور بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، تو اللہ کریم ہمیں ان بےہودہ باتوں سے محفوظ فرمائے۔ دوبارہ اس کی تفصیل جو تھوڑی سی بیان کی گئی ہے تو آپ نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ یہ بےہودہ باتوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور اس کی وضاحت کیا آئی؟ مذاق مسخری، ہم اس چیزوں میں نہیں پڑیں گے، نیت کرتے رہیں۔ بےہودہ گفتگو، بے شرمی والی باتیں کرتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور ایسی عجیب و غریب عجیب باتیں کرتے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ قابو میں ہے، نہ ان کی زبان قابو میں ہے، نہ ان کی آنکھیں قابو میں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں اور ایسی مطلب کہ بےہودہ قسم کی ان کی حرکات ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یعنی شرم و حیا اللہ نصیب کر دے ہم کو۔ میں چند دنوں سے آپ کے سامنے شرم و حیا، غیرت اور اس طرح کی باتوں کا بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ یعنی حیا ہے نا، حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا حدیث پاک میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے۔ یعنی حیا اتنی امپورٹنٹ اور اتنی بہترین یہ وصف ہے جس کو اللہ نصیب کر دے۔ تو اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے ہاتھوں کی، ہماری زبان کی ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ تو بےہودہ گفتگو نہیں کریں گے، اور جہاں بےہودہ، فحوش اور اس طرح کی یعنی کہ گندی باتیں ہوں وہاں ہمارا کام ہی کیا۔ اسی طرح فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ آج کل یہ بڑا چلا ہے، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آج کل یہ بہت عروج پر ہے۔ گپ شپ مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گے اور اپنے وقت کو اتنا برباد کریں گے اور پھر کھیل تماشوں میں لگ جائیں گے، الٹی سیدھی حرکتوں میں لگ جائیں گے، گھنٹہ، یعنی یوں میں کہوں کہ 2-3 گھنٹے انہوں نے پاس کرنے، کیا کرنے؟ 2-3 گھنٹے انہوں نے نکالنے۔ اب 2-3 گھنٹے نکالنے کے لیے وہ اس طرح کی جگہ پر جا کر بیٹھیں گے اور گھروں میں بیٹھیں گے، یار چلنا جائے ذرا گپ شپ مارتے ہیں، پھر اس میں ایک کی فلم چڑھائیں گے، ایک کی کلاس لیں گے تو ایک کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، ایک کے ساتھ یہ کر رہے ہوں گے، ایک کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گے۔ اتنی عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یعنی نیت کریں کہ نہ ایسی جگہ جانا ہے نہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا تو ان تمام اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا نا بس ان سے بچنا ہے۔ اچھے کاموں میں کہ جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو وہ کام کرنے ہیں، اور باقدر ضرورت رزق حلال کمانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، تو یہاں جو تفسیر میں بیان کیا کہ وہ اس طرح کا ہے کہ یعنی اس کے پابند ہیں اور ہمیشہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بیان ہوا۔ اور پھر وہ اپنی امانت اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں،
خواہ وہ امانت اللہ کی ہو یا خلق کی، اور اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ انہیں ان کے وقتوں میں، ان کے شرائط آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ہیں، نماز کے احکام کتاب لے لیں، اس میں نماز کے بارے میں جو بیان ہے، اس کے مفسدات، اس کے فرائض، اس کے شرائط، اس کے مکروہات، اس کے واجبات، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، کم از کم اتنا ضرور پڑھ لیں، نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ دور حاضر میں جدید تقاضوں کے پیش نظر تمام نت نئے موبائلز اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور سفر و خزر کے دوران علمی و تحقیقی شیریں گفتگو کانوں میں رس گھول دے، تو پھر سنیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے۔ میں نے 2-3 بم دھماکے دیکھ لی ہے، جس کی وجہ سے میرے دل میں خوف ہو چکا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان کو خوف ڈیڑھ جاتا ہے۔ افراتفری اور مار دھاڑ جو بغم دو ہوتی ہے وہ شاید انہوں نے دیکھی ہو۔ زخمیوں کی یا لاشوں کی صورتیں دیکھی ہو انہوں نے۔ خوف عموماً عارضی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلا جاتا ہے۔ ذل گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے۔ کوئی بولنے کا عادی بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں بولنے سے ہی زیادہ تر ہوتی ہیں۔ گفتگو کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات، نمبر 2 مکمل فائدے مند بات، نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی، اور نمبر 4 ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان۔ 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے، 1 تا 50 ویڈیو ایمان افروز مدنی گلدستے، 1 تا 10 ویڈیو مدنی گلدستے، 1 تا 50 ویڈیو امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، 1 تا 10 امیر اہل سنت کے مدنی پھول، 11 تا 20 رمضان کی پرکیف یادیں، 6 تا 10 ویڈیو فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل، 1 تا 5 ویڈیو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور اوبی وین، 6 تا 10 بولتا رسالہ، 6 تا 10 ویڈیو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مناقب، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ 7 عدد ویڈیو باشمول 50 مختلف کلام، الحمدللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول، 15 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری کو عاشقان رسول کی سماعت میں رس گھول گیا، اور اب عاشقان رسول کو بصورت آڈیو اور ویڈیو 8 GB میموری کارڈ بنام فیضان مدنی مذاکرہ حصہ دوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حصہ دوم ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net میں جا کر اوپر دیے گئے مور کے آپشن پر کلک کرنے سے آپشن پیلٹ کھلے گا، جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈز کا آپشن نظر آئے گا۔ اس آپشن پر کلک کرنے سے ایک نیا پیج کھلے گا۔ اس پیج کے بائیں جانب میموری کارڈز کا آپشن دکھے گا۔ اس آپشن پر کلک کر کے آپ اپنا مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ تھینک یو۔ جی سر۔
مجھے دعوت اسلامی کے لیے عطیات جمع کروانے. کس مد میں جمع کروانے؟ صدقات واجبہ کی مد میں. جی دیکھیں سر، اگر صدقات واجبہ آپ کو جمع کروانے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ گرین